बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोविड ने सारी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया। आप वेस्ट को देख लें, आप यूरोप को देख लें, और स्पेशली स्टॉक एक्सचेंज की अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी मंदी का रुझान है। सिर्फ एक स्टॉक एक्सचेंज है, टचवुड, और वो पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है विच इज डूइंग वंडर्स जी। और इसमें मैं अगर क्रेडिट देना चाहूं तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं, बहुत से फैक्टर्स ऐसे हैं जिनको क्रेडिट दिया जा सकता है, हुकूमत को भी दिया जा सकता है क्रेडिट, लेकिन इसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम जानना जरूर चाहेंगे और उसको समझना भी चाहेंगे। और मैंने आज तकलीफ दी है जनाब चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सुलेमान मेहदी साहब को। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी सुलेमान साहब। थैंक यू। सारी दुनिया की इकोनॉमी को हिला के रख दिया कोविड ने, और सब तरफ अगर आप देखें तो वहां पे मंदी का ही रुझान चल रहा है। पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज जो है उसने बहुत कमालात दिखाए हैं। इफ वी गो टू द फिगर्स तो वो माशाल्लाह इतने अच्छे फिगर्स हैं कि उनको देख के रश भी आता है और हम उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन डेफिनेटली उसके पीछे जहां पे इन्वेस्टर का हाथ है उसमें आपके भी कोई ना कोई जरूर कमालात मौजूद हैं। और उस पर मैं जानना चाहूंगा कि एक तो प्राइवेटाइजेशन की बात करना चाहूंगा, उसके अलावा जो अगर हमने रियल एस्टेट की बात करें तो वहां पे जो एमनेस्टी मिली है उसकी भी मैं बात करना चाहूंगा। 5000 का नोट जो है उससे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? चैलेंजेस क्या हैं इस गवर्नमेंट को, चैलेंजेस हैं या नहीं है, वो किस हद तक रहेगा, अगले 6 महीने साल के बाद भी रहेगा कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर का या नहीं रहेगा? ये कुछ सवालात हैं जो आपके सामने जरूर रखना चाहूंगा। लेकिन आई वुड स्टार्ट फ्रॉम प्राइवेटाइजेशन के प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे क्या सक्सेस हासिल हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ जी? थैंक यू राणा साहब। अनफॉर्चुनेटली प्राइवेटाइजेशन के फ्रंट पे हमें कोई खास सक्सेस अभी तक नहीं हासिल हुई है। उसकी कुछ रीजंस हैं जिनको समझना भी जरूरी है। आउटराइट किसी भी शो पे ये कह देना कि जी काम ठीक नहीं हुआ या प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी, वो भी मुनासिब नहीं है। आई थिंक जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो प्रोसेसेस का चैलेंज है, लीगल चैलेंजेस हैं, जिसकी वजह से जो शुरू का पीरियड था, जिसको मैं कहूंगा कि जो प्री कोविड फेज था, वहां पे एक अच्छी विंडो थी, अपॉर्चुनिटी थी जहां पे कुछ चीजें प्राइवेटाइज की जा सकती थी। ऑब्वियसली कोविड के बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी, ग्लोबल सिनेरियो चेंज हो गया है और आज अपनी किसी भी चीज को हम प्राइवेटाइज या एसेट को प्राइवेटाइज करने जाते हैं तो हमें उस तरह की वैल्यूएशंस नहीं मिलती हैं। तो नाउ we have to wait for the world to open और एक अच्छी वैल्यूएशन के लिए हमें वेट करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त के लिए हमें आज से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपको भी अंदाजा है कि तकरीबन 800 से 1000 अरब रुपए हमारी स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है वो हर साल जो है वो जला देती हैं। ठीक है जी। तो ऑब्वियसली मेरा कहने का मकसद ये कि स्टेट का काम नहीं है बिजनेसेस चलाना। सो प्राइवेटाइजेशन इज द फॉर्मूला दैट आप इसको प्राइवेटाइज करके प्राइवेट हाथों में प्लेस कर दें। बेशक आप 100% अपनी शेयर होल्डिंग ना भी बेचें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसकी मैनेजमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में जाने से बिल्कुल ही जो है वो गेम चेंज हो सकती है। सो वील हैव टू वेट नाउ टिल द वर्ल्ड रिकवर्स, जहां पे वैल्यूएशंस मिलना शुरू हो, इंटरनेशनल मर्जर्स एंड एक्विजिशंस होना शुरू हो, लोग पाकिस्तान की इन एसेट्स की तरफ दोबारा देखें। सो आई थिंक वी हैव टू बी रेडी for the next year or two to go very aggressive on privatization, because so far we've not been able to privatize any assets in this period. इसमें कोई आपको हुकूमत की तरफ से नजर आती है कि कोशिशें कर रही है हुकूमत, कोई प्रिपेयर हो रही है अगले आने वाले 1-2 साल? देखें, प्राइवेटाइजेशन की टीम and I know the board of privatization commission, it's a very good board, very competent people are there, और I'm sure कि जैसे ही हम लोग इस global pandemic से बाहर निकलेंगे, they will keep on positively surprising us in terms of privatizing some of our assets, जिसको मैं कहता हूँ जी low hanging assets हैं जिनको हम quickly privatize कर सकते हैं। So I'm very hopeful, टीम अच्छी है,
ریزلٹس ملیں گے, بٹ ویل ہیو ٹو ویٹ فار دا گلوبل مارکیٹس ٹو اسٹارٹ لوکنگ ایٹ اس. لو ہینگنگ ایسٹس میں کون کون سی چیز آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے آپ؟ جی آپ کے پاس پاکستان ری انشورنس ہے, آپ کے پاس اسٹیٹ لائف ہے, اس طرح کے آپ کے پاس کئی ایسٹس ہیں جو آج پروفیٹیبل تو ہیں, لیکن آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آج اگر وہ ایکس پروفٹ کماتے ہیں تو کیا پرائیویٹائز ہونے کے بعد وہ ایکس پلس وائی کما سکتے ہیں؟ دیٹ از ہاؤ ون ہیز ٹو لک ایٹ اٹ. کی گیم چینجرز کیا ہو سکتے ہیں پاکستان کے لیے؟ کوئی اس کو ذرا اس کی نشاندہی کر سکیں گے آپ؟ دیکھیں میری نظر میں پاکستان کے لیے جو سب سے بڑا گیم چینجر ہو سکتا ہے, دیٹ کین بی افغان پیس ٹوڈے. اینڈ اف پاکستان can be at the forefront leading this entire peace talk, I think that will help us put our perception very positively to the community at large. Number two, I think resumption of our IMF program, یہ ایک بہت بڑا گیم چینجر ہے, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا پروگرام شروع ہو جاتا ہے دوبارہ, تو دنیا میں باقی جتنے بھی لینڈرز ہیں وہ بھی آپ کی طرف پازیٹیولی دیکھتے ہیں, بہت سارے اور انٹرنیشنل ڈونر ایجنسیز کے دروازے کھل جاتے ہیں, لینڈنگ ایجنسیز کے دروازے کھل جاتے ہیں. تیسری جو ایک بڑی چیز ہے میرے خیال ہے وہ ہمارے انرجی سیکٹر ریفارمز ہیں, جس پہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ 47 آئی پی پیز نے جو ہے وہ ایک ماسٹر ایگریمنٹ سائن کر لیا ہے, جس کا امپیکٹ تقریباً 850 ارب روپے کا ٹیرف ڈسکاؤنٹ کی فارم میں آپ کو ملے گا اوور دا پیریڈ آف 10 to 12 ایئرز. میرے خیال ہے یہ بڑا ہسٹوریکل کام ہے, ہسٹوریکل مومنٹ ہے, بہت لینڈ مارک اچیومنٹ ہے جو اس گورنمنٹ نے حاصل کی ہے, اور 47 آئی پی پیز کو ٹیبل پہ لانا, بٹھانا اور ٹیرف نیگوشیٹ کرنا, ہیٹس آف ٹو دیم فار اچیونگ دس. اس سے آپ کے پورے انرجی سیکٹر کے ریفارمز ہوں گے, لیکوڈیٹی آ جائے گی ایگزسٹنگ آئی پی پیز کے پاس, اور وہ پھر رینیویبل انرجی کی طرف جو ہے وہ اپنی فردر انویسٹمنٹس کر سکتے ہیں, اور ملک کو بہت فائدہ ہوتا ہے ان دا فارم آف ٹیرف ریڈکشنز. پرائم منسٹر صاحب نے اکثر کہا کہ ہم نے دیر کی, ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جب حکومت میں آئے تھے تو پہلے چلے جاتے تو زیادہ بہتر ہوتا. آپ کے خیال میں پہلے چلے جاتے آئی ایم ایف کے پاس تو زیادہ بہتر ہوتا ہے؟ جی میرا اپنا پرسنل ویو یہ ہے کہ شاید اس پورے پروسیس کو انٹر ہونے میں ہمیں تھوڑی دیر لگ گئی, لیکن ڈیفینیٹلی اس کے پیچھے بھی ایک پس منظر ہے کہ جہاں پر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف نیگوسیشنز تھیں یا جو وہ آفر کر رہے تھے وہ کافی اسٹرنجنٹ تھی. وہ ٹرمز آپ کو اوور نائٹ بہت بڑی ڈیویلیوشن کی طرف لے جا رہے تھے, اوور نائٹ انٹرسٹ ریٹ ہائکس کی طرف لے جا رہے تھے, لیکن الٹیمیٹلی دیکھا جائے تو اس ڈیلے سے نقصان ہی ہوا, کیونکہ اینڈ میں آپ نے کیا تو وہی جو ان کی ٹرمز تھیں. تو یہ ایک ہے کہ ٹائمنگ از ویری امپورٹنٹ in every aspect of life. So I think چلے دیر آئے درست آئے, finally we are into it, but yes تھوڑا سا ڈیلے ضرور ہو گیا تھا, کیونکہ سامنے سے ٹرمز جو تھی وہ میرے خیال ہے ذرا ہارش قسم کی آ رہی تھی. اچھا ہم نے ایک انسیڈنٹ دیکھا, بڑا انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا, اور ہم نے دیکھا کہ اسٹاک ایکسچینج پہ وہاں پہ حملہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد ہم اس کو دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ ایک انفارچونیٹ سی سچویشن بن گئی ہے, بٹ اسٹاک مارکیٹ بند نہیں ہوئی, اسٹاک مارکیٹ چلتی رہی. اینڈ یو بینگ دا چیئرمین, یہ کیسے ممکن کیسے ہوا؟ کیونکہ یہ بڑا دیکھا جائے تو جو موٹیوز تھے ہاسٹائل انٹیلیجنس آؤٹ فٹس کے, وہ تو یہ تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اسٹاک مارکیٹ بند کر دی جائے, لیکن آپ لوگوں نے, آپ یو بینگ دا چیئر پرسن, اسٹاک مارکیٹ بند نہیں ہوئی. کیا ریزن کیا تھا, اور کانفیڈنس بھی شیٹر نہیں ہوا انویسٹر کا؟ کیا اس کے پیچھے کیا وجہ کیا تھی؟ کوئی ہمیں کچھ سمجھائے تو صحیح, ہم سمجھنا چاہتے ہیں اس کو. جی سب سے پہلے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دوں گا. یہ میں نومبر میں آپ کو لے جاتا ہوں, مطلب آلموسٹ 7 months بفور دا اٹیک. تو آئی ووڈ لائک ٹو گیو لاٹ آف کریڈٹ ٹو آر انٹیلیجنس ایجنسیز, جنہوں نے آ کر ہمیں وقت سے پہلے ٹپ آف کیا تھا کہ جی اس طرح ایک پوٹینشیل تھریٹ ہے, جس میں اسٹاک ایکسچینج بلڈنگ کا بھی ذکر آ رہا ہے بار بار, تو آپ اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ کریں کسی بھی طریقے سے. اینڈ آف کورس اسٹاک ایکسچینج بینگ دا نیشنل ایکسچینج آف دس کنٹری, تو وہ سیکیورٹی
کا جو سسٹم تھا پورا وہ ان پلیس تھا، جس میں سنائپرز بھی موجود تھے چھت پر، ریپڈ رسپانس فورس کی پوری ایک ٹیم موجود تھی، ہمارے پاس رینجرز بھی ہمیں جو ہے وہ پوری سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں یہاں پر، اور یہ ٹوٹل انسیڈنٹ جو ہے وہ تقریباً 7 سے 8 منٹ لاسٹ کیا ہے، جس میں 4 ٹیررسٹ نے جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کی ہے اور اندر گھسنے کی کوشش کی ہے، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں ہمارے سیکیورٹی گارڈز کو، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو، جنہوں نے اتنا کوئک رسپانس دیا ہے اس چیز کو کہ within 8 minutes they were completely neutralized. اینڈ آئیڈیا یہی تھا کہ جی دشمن کی جو عزائم تھے اور جو کوششیں تھیں ان کو ہم ناکام بنا چکے تھے، حوصلے ہمارے بلند تھے، لہٰذا ہم نے سٹاک مارکیٹ کی ٹریڈنگ کو بند ہی نہیں کیا اور سسٹمز کو ایز اٹ از چلنے دیا. اچھا. اس کے بعد جو ہم نے پہلا کام کیا ہے وہ ہم نے آ کے میڈیا پہ آ کر جو ہے وہ ایک بریفنگ دی ہے اور ان کو بتایا ہے کہ لائف واز ایز پر نارمل، اٹ جسٹ ٹک 8 minutes، ٹریڈنگ ہیز ناٹ بین ہالٹیڈ ایون فار اے سیکنڈ. اور یہ اتنا اسٹرانگ میسج گیا ہے، یہ ساری گیم نروس کی تھی کہ جی آپ پینک اگر کر جاتے اس وقت اور آپ سٹاک مارکیٹ بند کر دیتے تو میرے خیال ہے شاید اس کو کھولنا بڑا مشکل ہو جاتا ہمارے لیے. بالکل ٹھیک. تو آئی تھنک نروس کی ساری گیم تھی، اللہ پاک کی بڑی مہربانی تھی، ہی واز ویری کائنڈ ٹو اس کہ جی یہ ایک بہت بڑا انسیڈنٹ میں سمجھتا ہوں وہ جس طرح تیاری سے آئے تھے، کارنیج کی تیاری کا کچھ ٹائم گزارنے کا پلان تھا، اللہ میاں نے وہ سارا کچھ ان کا ناکام کر دیا اور ہم نے اپنے نروز برقرار رکھے اینڈ وی ڈڈ ناٹ اسٹاپ دا مارکیٹ ایون فار اے سیکنڈ. چلیں جی، اللہ کا شکر ہے. ایک بریک لیتا ہوں سلمان صاحب، بریک کے بعد واپس آتا ہوں تو میں آپ سے ذرا جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ میں ایمنسٹی کی باتیں ہوئی اور ہو رہی ہیں، اس سے کتنا فرق پڑا ہے پوری اسٹاک ایکسچینج میں، اور یہ جو 5000 کا نوٹ ہے اس کو ڈسکنٹینیو کریں گے تو اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ 1-2 سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. سلمان مہدی صاحب، چیئرمین پاکستان سٹاک ایکسچینج، میرے ساتھ موجود ہے. سلمان صاحب، ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں ایمنسٹی دی جاتی ہے، پہلے تو باتیں ہوتی رہی جناب کہ اس کے یہ کیسے ممکن ہوگا، کیونکہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے ریئل اسٹیٹ میں، جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں ان کو NOCs چاہیے ہوتے ہیں، ایک پروسیس جو ہوتا ہے بڑا لمبا ہوتا ہے، سو اس پہ بحث چلتی رہی. لیکن اب یہ ان پلیس ہو گیا، جب اس کے نتائج کیا ہیں، اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں؟ کو آپ کے سامنے کو اس کا امپیکٹ پڑ رہا ہے اسٹاک ایکسچینج پر بھی یا نہیں؟ جی دیکھیں، پاکستان کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو سمجھنے میں 3 لیولز پہ چیلنجز ہیں. پہلا چیلنج یہ ہے کہ جب آپ کوئی پلاٹ یا کوئی زمین خریدنے جاتے ہیں تو اس میں ایک DC ریٹ ہوتا ہے اور ایک اس کی مارکیٹ ویلیو ہوتی ہے، اس میں ابھی بھی خاصا فرق ہے. تو یہ سب سے بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ اگر کسی کے پاس وائٹ پیسے ہیں تو اس کے آدھے پیسے ڈے 1 بلیک ہو جاتے ہیں جب وہ DC ریٹ پہ رجسٹریشن کراتا ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ پہ جو ہے وہ اپنی پراپرٹی دینے کو تیار نہیں ہوتے ہیں، ٹیکسز بچا رہے ہوتے ہیں. دوسرا جو چیلنج آتا ہے وہ آتا ہے کہ جی آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹس میں کاسٹ آف کنسٹرکشن کیا دکھاتے ہیں، اوپر دکھاتے ہیں، نیچے دکھاتے ہیں. عام طور پہ لوگ کاسٹ آف کنسٹرکشن ہائر سائڈ پہ دکھایا کرتے ہیں. اور تیسرا جو چیلنج آپ کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پاکستان میں وہ وہی ڈے 1 والا چیلنج ہے کہ اب جب میں اپنا کوئی پروجیکٹ بنا کے بیچنے جاتا ہوں تو اس میں وہی DC ریٹ اور مارکیٹ ریٹ کا فرق آتا ہے. تو گورنمنٹ نے ان سارے مسئلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ہی اچھی اسکیم انٹروڈیوس کرائی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ سے کسی بھی لیول پہ سوال نہیں پوچھا جائے گا، آپ اپنی کنسٹرکشن کریں، اپنا پروجیکٹ رجسٹر کرائیں، کنسٹرکشن کے بعد جو ایریا آف کنسٹرکشن ہے اس پہ ہم آپ سے ایک فکس ٹیکس چارج کریں گے جو کہ بہت ہی نامنل ریٹ ہے. میرے خیال ہے ریزیڈینشل کنسٹرکشن پروجیکٹ پہ وہ 150 روپے جو ہے وہ اسکوائر فٹ آپ سے لے رہے ہیں، وچ از نتھنگ کمپیئر ٹو کہ اگر ایکچوئل دیکھا جائے پروفیٹیبلٹی کے حساب سے. آئی تھنک جو ایک چیلنج ہے اس پوری ایمنسٹی میں وہ یہ ہے کہ ایک پروویژن ہے اس میں جو کہتا ہے کہ آپ اپنی بکس آف اکاؤنٹس پہ 10 ٹائمز سے زیادہ پروفٹ جو کہ ایکویولنٹ ہے جو آپ ٹیکس دے رہے ہیں اس سے زیادہ اپنی بکس پہ ریٹین نہیں کر سکتے ہیں. یعنی کہ اگر آپ کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ 10 گنا جو آپ ٹیکس دے رہے اس سے بڑھ جائے گی تو اس پہ نارمل ٹیکس لگ جائے گا. اب کوئی بھی بڑا پروجیکٹ کریں گے، آپ کو پتا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر ڈیولپمنٹ از اے ویری پروفیٹیبل بزنس ٹو بی ان. تو آج کوئی بھی بڑا پروجیکٹ جو کرنے جاتا ہے کوئی بھی ڈیولپر تو ڈیفینیٹلی اس کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ٹیکس جو آپ دے رہے ہیں جو کہ اتنا نیچے ریٹ رکھا ہوا ہے اس سے 10 ٹائم سے زیادہ ہی ہونی ہے. اور پھر آپ دوبارہ ان کو انکریج کر رہے ہیں
کہ جی وہ بلیک اور وائٹ کا اور کیش مینجمنٹ شروع کر دیں. میرے خیال ہے گورنمنٹ شوڈ ریکنسیڈر دس ون کلوز, کیونکہ میں خود دیکھ سکتا ہوں کہ جو لوگ پروجیکٹس بلڈ کر رہے ہیں, ڈیولپ کر رہے ہیں, وہ اس ایک پروویژن سے پریشان ہو رہے ہیں اور پھر کیش ہینڈلنگ انوالو ہو رہی ہے اس پوری چیز میں. لیکن آن دا ہول, ٹو آنسر یور کوشچن, آئی تھنک اٹس اے گریٹ انیشیٹو by the Prime Minister, by the present government. It will be a game changer. اور آپ دیکھیں گے کہ جون 30 تک بہت سارے ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس جو ہے وہ اس اسکیم کے تحت رجسٹر بھی ہوں گے. یہ اوور آل آپ کی اکانومی کو بوسٹ کرتا ہے. یہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ رکھتا ہے ان دا فارم آف آل سیرامک انڈسٹریز, اسٹیل انڈسٹریز, آپ کی جو ہے وہ سیمنٹ انڈسٹریز جن کا بڑا ایک ویٹ ہے اسٹاک ایکسچینج میں, وہ سارے کے سارے پرفارم کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو اوور آل اکنامک ریوائول کے لیے بہت اچھا پیکج ہے اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی اسپیسیفک سیکٹرز پہ اس کا بہت پازیٹیو امپیکٹ ہے. تو اس کی وجہ سے جو بھی ایج ملا ہے ریئل اسٹیٹ کو, اس کی وجہ سے کوئی نقصان تو نہیں ہے اسٹاک ایکسچینج کو, کہ لوگوں نے اسٹاک ایکسچینج میں پیسہ ڈالنا بند تو نہیں کر دیا یا اس میں کمی تو نہیں آ گئی؟ دیکھیں, میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ لوکل لیکویڈیٹی بہت ہے. ہمیں, آپ کو پتا ہے, ہمیں ہمیشہ سے پیریلل اکانومی میں تھرائیو کرتے رہے ہیں. تو آنیسٹلی اسپیکنگ, جب سے یہ ریئل اسٹیٹ پیکیج آیا ہے اور جو ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس بھی رجسٹرڈ ہو رہے ہیں, آپ دیکھیں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے والیومز بھی جو ہیں ان ٹرمز آف ویلیو ٹریڈڈ اینڈ ان ٹرمز آف نمبر آف شیئرز دونوں اوپر جا رہے ہیں. تو میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ انفیکٹ زیادہ کوئی کورولیشن تو نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان اسٹاک ایکسچینج پہ پازیٹیو ہی امپیکٹ آیا ہے. یہاں سے لیکوڈیٹی باہر نہیں گئی ہے. یہ کیا وجہ کیا ہے کہ یہ جو ہماری اسٹاک ایکسچینج ہے, ذرا میں منطق جاننا چاہ رہا ہوں, اندر کی سٹوری جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے کہ ساری دنیا کی اسٹاک ایکسچینج جو ہے اس میں گڑبڑ ہوئی, پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں گڑبڑ نہیں ہوئی, بلکہ ٹچ وڈ اوپر ہی چلتا رہا کام اور اس کے فگرز دن بدن ملٹی پلائی ہوتے رہے. واٹ واز دا ریزن؟ سب سے پہلے آپ نے انٹرسٹ ریٹس کو اپنے بہت حد تک نیچے لے آئے ہیں, 7% پہ آپ لے آئے ہیں. یہ سارا کا سارا کام اگر آپ دیکھا جائے تو مڈ مارچ میں شروع ہوا اور جون 2020 یعنی کہ لیس دین 4 منتھس میں آپ نے 625 بپ سے 6.25% سے اپنا انٹرسٹ ریٹ کم کر دیا. آپ کو بھی پتا ہے, دیکھیں کہ سم ہاؤ جب ہمارے ملک میں ڈبل ڈیجٹ انٹرسٹ ریٹس ہوتے ہیں تو ایک رینٹ سیکنگ ایٹیٹیوڈ خود ہی کریٹ ہو جاتا ہے, اور لوگ کہتے ہیں کہ جی بزنس میں پیسہ لگانے کی کیا ضرورت ہے جب 13-14% جو ہے وہ مجھے رسک فری ریٹرن مل رہا ہے پی آئی بیز اور ٹی بلز میں. تو سب سے پہلا تو جو گیم چینجر تھا وہ یہ تھا کہ جو آپ کے انٹرسٹ ریٹس نیچے آ گئے, تو اگر آج آپ کسی ٹی بل یا بانڈ میں پیسہ ڈالتے ہیں تو آپ دیکھیں ٹیکس ویکس کٹنے کے بعد آپ کو 5.5-5.25% ریٹرن ملتا ہے, وچ از ناٹ ایکسائٹنگ فار اینی انویسٹر ٹوڈے. اور دس از ون آف دا میجر ریزنس کہ جیسے جیسے انٹرسٹ ریٹس گرنا شروع ہوئے ہیں پاکستان میں, آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ کی طرف انویسٹ کرنے آ گئے. اب ایک اور جو بڑا یونیک فیکٹر ہے جو سمجھنا پڑے گا, جو آپ نے شروع میں ذکر کیا تھا کووڈ کا. ناؤ آئی ول بریک کووڈ انٹو 2 phases, رائٹ. فرسٹ فیز میں ہم نے بھی وہی سب کچھ کیا کیونکہ اٹ واز اے ویری نوول کورونا وائرس پینڈیمک وچ واز انہرڈ آف, نیو ٹو دا انٹائر ورلڈ. ہم نے بھی فیز 1 میں جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز بند کر دی. آئی تھنک ویو لرنڈ اٹ. اور فیز 2 میں آپ نے دیکھا ہے کہ آئی تھنک گورنمنٹ نے بہت سمارٹلی آپریٹ کیا اور ایکٹ کیا, اور انہوں نے اپنی انڈسٹریز کو بند نہیں کیا. اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا ہے کہ جو دنیا کے آج حالات آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ میں, وہاں پہ انڈسٹریز بند ہو گئیں. ان انڈسٹریز کے بند ہونے کی وجہ سے آج آپ دیکھیں آپ کا انڈیا, آپ کا بنگلہ دیش, ان کا جو ٹیکسٹائل کا بزنس تھا وہ بیسکلی پاکستان کی طرف شفٹ ہو گیا کیونکہ آپ کی انڈسٹریز آج چل رہی ہیں. سب سے ایک جو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے جس کو دیکھا جائے تو وہ یہ کہ اگر میں آپ کے سامنے پچھلے 6 مہینے کے فورن ریمیٹنس کے نمبرز رکھوں تو ہم $2.2 بلین سے اوپر ہی رہے ہیں, اور لاسٹ دسمبر میں تو ہم نے 2.4 بلین کراس کیا. اب اگر صرف اس 6 مہینے کی فورن ریمیٹنس کے ایڈیشنل نمبرز کو ایڈ کیا جائے تو یہ تقریباً کوئی $1.4 بلین ایڈیشنل ریمیٹنسز آنے لگ گئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ بڑی سمپل ہے کہ پوری دنیا میں سوشل سپینڈنگ بند ہو چکی ہے. ٹھیک ہے جی, وہاں پہ ہوٹلز بند ہو گئے ہیں, وہاں پہ نائٹ لائف بند ہو گئی ہے, کلبز بند ہیں, سوشل گیدرنگز ختم ہو گئی ہیں. تو وہ جتنا بھی پیسہ ہے ہمارے 7 ملین ایکسپیٹس جو وہاں رہتے ہیں, وہ سارا کا سارا جو ہے وہ سیونگز میں کنورٹ ہو کے پاکستان کی طرف آ رہا ہے. تو یہ تو 2 بڑے بڑے جو ہے وہ بینیفٹس ہیں جو بیسیکلی کووڈ میں ہم لوگوں نے دیکھے. تیسرا
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कोविड की वजह से ये भी है कि ट्रैवलिंग पे बैन लग गया है. अब लोग रिलक्टेंट हैं, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग कम हो गई है. आपको पता है हमारे मुल्क में कानून है कि अगर आज आप ट्रैवल करना चाहते हैं, इफ यू आर अ फैमिली ऑफ 4, तो पर पर्सन जो है वो $10,000 की लिमिट है. आप वो तो लेकर जा ही सकते हैं, यानी कि अगर एक फैमिली 4 लोगों की जब बाहर जाती है तो $40,000 आपका मुल्क से निकल जाता है. और उसके बाद जो आप क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं वो ऑन टॉप ऑफ इट है. तो ये सारा का सारा जो है वो आपका डॉलर बाहर जा रहा है मुल्क से. आपने देखा था जब फेज 1 में हमने अपनी इंडस्ट्रीज बंद की थी तो हमारी स्टॉक मार्केट का भी बहुत बुरा हाल था. लेकिन फेज 2 में द गवर्नमेंट एक्टेड वेरी स्मार्टली और इन्होंने इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया. एंड हेंस वी आर गेटिंग न्यू एक्सपोर्ट ऑर्डर्स एंड वी आर थ्राइविंग. बाहर से पैसा बढ़ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हमारे $20 बिलियन से ऊपर आकर रुक गए हैं. तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट इज डूइंग वेल. एक आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूं कि पिछले 5 साल में फॉरेनर्स ने मोर देन $2.5 बिलियन की सेलिंग की है एट द स्टॉक मार्केट. तो इस वक्त जो स्टॉक मार्केट है उसकी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है लोकल लिक्विडिटी पे, बहुत ज्यादा. और आज भी क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज ऑपरेटिव हैं, हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी हैं, तो आज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का KC 100 इंडेक्स जो है वो फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग पे दुनिया में रीजन की तमाम मार्केटों से सस्ता है. आज हमारा फॉरवर्ड प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल 7.7 टाइम्स है. हमारी फॉरवर्ड डिविडेंड यील्ड्स जो है वो तकरीबन 6% की है, जो कि किसी भी रीजन की स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलती है आपको. तो लिहाजा आपकी मार्केट जो है वो वैल्यूएशन बेसिस पे बहुत एक्साइटिंग है. कोरोना वायरस ने आपको उतना डेंट नहीं किया जिसने उतना पूरी दुनिया को डेंट किया है. तो दीज आर द 2 मेजर फैक्टर्स. और आज आपके इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, तो पीपल डोंट गेट एक्साइटेड विद अ 5.5-6% रिटर्न. आज आपकी बहुत सारी स्टॉक एक्सचेंज में KC 100 में ऐसी कंपनीज हैं जिनकी डिविडेंड यील्ड 12-13% है. तो लोग क्यों नहीं आएंगे स्टॉक एक्सचेंज की तरफ, एंड व्हाई दे वुड इन्वेस्ट इनटू द बॉन्ड्स. सो ये कुछ फैक्टर्स है फॉर द गुड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज टुडे. अच्छा, जैसे ऑर्डर्स जो है डाइवर्ट हो गए, जैसे बांग्लादेश से, इंडिया से टेक्सटाइल के जो ऑर्डर्स है डाइवर्ट होकर पाकिस्तान की तरफ आ गए, तो मेरे ख्याल में वी आर गुड फॉर अनदर लाइक 6 months to 1 year's टाइम. लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद का सिनेरियो कैसे आप दिखता है आपको? जस्ट अ वेरी वैलिड ऑब्जर्वेशन. देखिए डेफिनेटली ये ऑर्डर्स डाइवर्जन हुई है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन इन दोज रीजन्स, इन दोज कंट्रीज. डेफिनेटली जब वैक्सीन्स पाकिस्तान से पहले दूसरी डेवलप कंट्रीज में पहुंच जाएंगी, ट्रायल्स टेस्टिंग शुरू हो जाएगी, और अल्लाह करे कि चीजें कंट्रोल में आ जाएं, ये पेंडेमिक कंट्रोल में आ जाएं. लेकिन इसकी एक अपसाइड है, और वो अपसाइड ये है कि अगर आज अज्यूम करें कि आपने कोई 20-25% जो है कोई एक्सपोर्ट का ऑर्डर अपने पास रिटेन किया है, और आज जबकि दुनिया पूरी बंद हुई हुई है आप उनको डिलीवर कर रहे हैं ऑर्डर्स और क्वालिटी प्रोड्यूस दे रहे हैं, तो सर इसको जाते जाते भी जो है ना आप इसका 20% का 50% रिटेन कर जाएंगे, क्योंकि आपकी एक रिलेशनशिप भी डेवलप हो जाती है. तो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता जब दुनिया में कोविड ठीक हो गया या कोरोना सही हो गया तो सारा का सारा बिजनेस चला जाएगा. यू विल डेफिनेटली बी एबल टू रिटेन सर्टेन पोर्शन ऑफ इट बेस्ड ऑन रिलेशनशिप ऑल्सो. सो आई डोंट थिंक, यस इट्स अ वैलिड ऑब्जर्वेशन कि ये एक आपको इंटरिम जो है बेनिफिट मिल रहा है, एंड वी शुड ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. बट आई थिंक चीजें ठीक होने के बाद भी, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी, यू विल स्टिल बी एबल टू रिटेन सर्टेन पोर्शन ऑफ दैट बिजनेस. चलिए जी, मैंने वो 5,000 के नोट की जो डिस्कंटिन्यूएशन की बात हो रही थी उसके नतीजे क्या सामने आएंगे वो मैं बात दोबारा करता हूँ, क्योंकि मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है. एक ब्रेक लेता हूँ, वापस आता हूँ तो यही सवाल मैं दोबारा आपके सामने रखूंगा जी, एक छोटी सी ब्रेक के बाद. चेयरमैन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज सलमान मेहदी साहब मेरे साथ मौजूद है. सलमान साहब, 5,000 का नोट जो है अगर डिसकंटिन्यू हो जाता है जैसे कि हुकूमत सोच रही है, तो इसके क्या नतीजे क्या निकलेंगे? सर अभी मैं एक टॉक शो पे देख रहा था, 2 बहुत ही सीनियर लोग बैठकर इस पे डिस्कशन हो रही थी, एक फॉर थे एक अगेंस्ट थे. देखें, द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज गॉट अ वेरी लार्ज अ मेमोट टास्क to revive the economy, to revive the country, to bring in systems, to bring in consistency in policy. बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें उनके प्लेटर पे आज मौजूद हैं. देखें, हमने ये देख लिया था इसी गवर्नमेंट में जब इन्होंने सख्ती करना शुरू की थी हमारी पैरेलल इकोनॉमी पे, तो लिटरली ट्रेडिंग बंद हो गई थी. जोड़िया बाजार में लोगों ने एक दूसरे को कैश डीलिंग बंद कर दिया था, पर्चियों पे डील करना शुरू कर दिया था. तो कहने का मकसद ये है कि जी
ہم ایک پیرلل سسٹم میں تھرائیو کرتے رہے ہیں. اس کو اوور نائٹ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے ہماری پیرلل اکانومی جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے یا وہ بند ہو جائے. تو جو پروسیس ہونا چاہیے وہ بڑا گریجول پروسیس ہونا چاہیے. آئی تھنک گورنمنٹ آلریڈی انیشیٹوز لے چکی ہے کچھ, جس میں انہوں نے 40,000 کا جو ہے وہ پرائز بانڈ ڈسکنٹینیو کر دیا ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ اس طرح کا کوئی بھی سیریس ڈیسیشن جب آج ایک اکانومی اسٹیبلائزیشن کی طرف آ رہی ہے, بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے پینڈیمک کے, وہ ہمارے لیے فیزیبل نہیں ہے. دنیا کی اگزامپل دینا بڑا آسان ہے کہ جی امریکہ میں 100 سے بڑا ڈالر کا نوٹ نہیں ہے, کینیڈا میں جو ہے وہ 100 سے بڑا پاؤنڈ نہیں ہوتا ہے, اس سے بڑی کرنسی نہیں ہوتی. آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ وہاں پر ایک انسان 2,000 پاؤنڈ, 2,500 پاؤنڈ یا 3,000 ڈالر میں ایک بڑی اچھی لائف گزارتا ہے. کیا پاکستان میں آپ 2,500 یا 3,000 روپے میں ایک اچھی لائف گزار سکتے ہیں؟ یو کانٹ ایون تھنک آف ون ٹائم میل ان دیٹ کائنڈ آف منی. سو ون ہیز ٹو ناٹ اونلی لک ایٹ انٹرنیشنل سچویشنز, ان کے اور ہمارے حالات بڑے فرق ہے, ان کے اور ہماری ریالٹی میں بڑا فرق ہے. تو آئی وڈ نیور سپورٹ سم تھنگ ڈراسٹک لائک دس وین یو آر ایکچولی انٹرنگ انٹو اے اسٹیبلائزیشن موڈ, جہاں پہ آپ چیزوں کو گریجولی پیرلل سے فارمل میں لا رہے ہیں. آپ نے ریئل اسٹیٹ ایمنیسٹی دی ہوئی ہے. آئی تھنک اٹ شوڈ بی اے گریجول پروسیس. مے بی 2 سال 3 سال ڈاؤن دا لائن یو کین آلویز تھنک اباؤٹ کہ جی ہاؤ ٹو کرب دس 5,000 روپی نوٹ, کیونکہ آئی ڈو اگری کہ یہ ایک بہت بڑا کمپوننٹ ہوگا M2 کا, کیش مارکیٹ کا. لیکن آج میرے خیال ہے جس طرح کی انفلیشن ہے ہمارے ملک میں, جس طرح کا انوائرمنٹ ہے, اس کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ ایک رانگ موو ہوگا ملک کے لیے. آج جو بلیک اکانومی ہوتی ہے ساری دنیا میں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہوتی ہے, until and unless they make a blunder, اس وقت تک ان کو نہیں چھیڑا جاتا یا پکڑا نہیں جاتا اس وقت تک. تو یہاں پہ اس قسم کا کوئی سلسلہ ہوتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے کہ بلیک اکانومی بھی سائیڈ بائی سائیڈ چلتی رہے, اور اگر آپ نے اس کو کرب بھی کرنا ہے تو گریجولی کریں یا کسی اور طریقے سے کریں, کیونکہ وہاں پہ بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز دے لک دا ادر وے. اگر بلنڈر اگر کوئی کر دے تو پھر تو ٹھیک ہے, لیکن وہ پھر تو پکڑ لیتے ہیں, لیکن ادروائز نہیں, وہ جانے دیتے ہیں. کیوں ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ جی دیکھیے 2 parts ٹو اٹ. ویلڈ آپ کی آبزرویشن ہے. پہلا پارٹ یہ ہے کہ آپ کی اگر بلیک اکانومی جو کسی بھی قسم کی ٹیررزم کی طرف جاتی ہے, اس کو تو اوور نائٹ جو ہے آپ کلیمپ کریں, ڈسکریج کریں اور پنش کریں. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا, ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ کیونکہ ہم ایک فیکٹف کے تھرو گزر رہے ہیں, ہمارے ملک میں اب اینٹی منی لانڈرنگ لاز آ گئے ہیں. آپ کی جو بلیک اکانومی کسی بھی غلط ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی طرف جاتی ہے اس کو تو آپ راتوں رات کرب کریں. لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ آپ کی بہت بڑی ایک بزنس اکانومی ہے جو کیش اکانومی ہے. آپ کی بہت بڑی بڑی مارکیٹس ہیں, لائک جوڑیا بازار ہے, اس طرح کی چاول کی مارکیٹس ہیں جہاں پہ کیش پہ کاروبار ہوتا ہے. اس کو اگر آپ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, جو کہ ایک مرتبہ کر چکے ہیں یہ لوگ, اپنے پریویس 1-1.5 سال پہلے کوشش کی گئی تھی, آپ نے دیکھا تھا بزنس ہالٹ پہ آ گیا تھا, کاروبار بالکل ٹھنڈا ہو گیا تھا. تو میرے خیال ہے بزنس سائڈ کو نہ چھیڑیں. ہاں ڈیفینیٹلی دوسری سائڈ پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. آخر میں مجھے ایک چیز سمجھانے, 2 سال کی اگر میں اچیومنٹس پوچھوں اسٹاک ایکسچینج کی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی, تو وہ کیا آپ کے خیال میں ہوں گی؟ جی سب سے پہلے تو میں اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو کریڈٹ دینا چاہوں گا کہ جن کی سپورٹ سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آزادی کے بعد سے جب سے یہ اسٹاک ایکسچینج بنا ہے, ہم نے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریڈنگ پلیٹ فارم خریدا ہے شینزن اسٹاک ایکسچینج سے, جو اس وقت ویلیو ٹریڈڈ ٹرمز میں دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ انجن ہے. یہ ایک بہت ہی مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے بھی, ریزسٹنس بھی بہت تھی اس میں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے سالوں میں یہ آپ کی اسٹاک ایکسچینج کے لیے ایک گیم چینجر ہوگا. یہ ایک روبسٹ سرویلنس سسٹم کے ساتھ ٹریڈنگ انجن ہے جو ہم نے لیا ہے. یہ نینو سیکنڈز میں ملینز آف ٹریڈز ایگزیکیوٹ کر دیتا ہے. یہ ٹرانسپیرنسی بڑھا دے گا, یہ سرویلنس سسٹم بڑھا دے گا. آپ کی کریڈیبلٹی, آپ کی ٹریڈنگ کی کریڈیبلٹی ایٹ دا اسٹاک ایکسچینج وہ بہت اس سے اوپر آ جاتی ہے. اور جو سب سے آسان جو ایک اس کا اینگل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اب
اپنی مارکیٹس میں چائنیز انویسٹمنٹس لانا بڑی آسان ہو جاتی ہے جیسے ہی آپ سسٹم کے ساتھ لائیو چلے جاتے ہیں. اور بھی فورن انویسٹرز آپ کو بڑا پازیٹیولی دیکھیں گے جب آپ کا ٹریڈنگ انجن جو ہے وہ ایک دنیا کا ورلڈ کلاس ٹریڈنگ انجن ہوگا. آئی تھنک یہ ایک سب سے بڑی اچیومنٹ ہے اس لاسٹ 2 سال میں. اور بہت ساری اچیومنٹس ہیں. کووڈ کے فوراً بعد جو ہے وہ 4 ایکوٹی لسٹنگز ہو گئی ہیں. پہلی دفعہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈیٹ لسٹنگ ہوئی ہے. پاکستان ہولڈنگ پاور ہولڈنگ لمیٹڈ کا جو ہے وہ سکوک 2 تھا جو 200 ارب روپے کا تھا, وہ ہم نے پہلی دفعہ ایک بک بلڈنگ پروسیس کے تھرو کیا ہے اسٹاک ایکسچینج میں, جس میں گورنمنٹ کو ایک بہت ہی کمپیٹیٹو ریٹ ملا ہے اور 18 ارب روپے کی سیونگز ہوئی ہیں کمپیئر ٹو پریویس لسٹنگ. تو 18 ارب روپے اوور اے پیریڈ آف 10 ایئرز جو ہے وہ گورنمنٹ کی سیونگز ہوئی ہیں. تو ڈیٹ مارکیٹ کی طرف بہت کام ہو رہا ہے اس وقت. سب سے بڑا جو اچیومنٹ ہے وہ پہلی دفعہ مارکیٹ میکرز آئے ہیں اس وقت, ایکوٹی کی طرف بھی آئے ہیں, ڈیٹ میں بھی جو ہے وہ بینکس آئے ہیں ایز مارکیٹ میکرز. یہ کام پہلے کبھی نہیں ہوا ہے. 4 ETFs لانچ ہو چکے ہیں. میں پچھلے جب سے اسٹاک مارکیٹ کے کاروبار سے منسلک ہوں اس وقت سے سنتا تھا کہ جی ETF کب آئے گا, تو فائنلی اس 2 سال میں 4 ETFs لانچ ہو گئے ہیں. منیمم بروکریج کمیشن والا کام پہلی دفعہ ہوا ہے جہاں پہ ایک بروکر ریجیم کی طرف اب کام ہو رہا ہے. تو یہ کچھ ایسی اچیومنٹس ہیں جو میرے خیال ہے لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں. دیر از اے ویری گڈ مینجمنٹ ٹیم ان پلیس, بہت اچھا کام کر رہی ہے. انویسٹر اسٹاک ایکسچینج کی طرف اب آنا شروع ہو گئے ہیں, دوبارہ لسٹنگز ریوائیو ہو گئی ہیں. دیکھیں کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اصل آبجیکٹو صرف ٹریڈنگ پلیٹ فارم نہیں ہے. کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کا اصل جو آبجیکٹو پہلا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جہاں پر کوئی بھی انٹرپرینیور بزنس مین آئے اور ایکوٹی ریز کر سکے. اسٹاک ایکسچینج کا ہوتا ہے لسٹنگز کے تھرو جو ہے وہ انٹرپرینیورز کو پیسہ ریز کر کے دینا تاکہ وہ اپنے کاروبار کو ملٹیپلائی کریں اور نئے انویسٹرز آئیں اس بزنس میں انویسٹ کریں اور پوری اکنامک سائیکل میں پارٹیسپیٹ کر سکیں. تو 2 پرونگڈ آبجیکٹو ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج کا. مجھے آج لگتا ہے کہ آج اس آبجیکٹو پہ اسٹاک ایکسچینج کام کر رہا ہے اور کچھ اچیومنٹس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا ہم نے 2 سال میں حاصل کی ہیں. سلمان مہدی صاحب, تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می. ابھی کچھ اور چیزیں میرے ذہن میں تھی, میں آپ سے بات ضرور کرنا چاہتا تھا لیکن وقت یہاں پہ ختم ہو چکا ہے پروگرام کا. سو وش یو آل دا بیسٹ جی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. جاتے جاتے صرف ایک چیز کہنا چاہوں گا جی, بڑا مختصر سا ایک سینٹنس میں کہنا چاہوں گا کہ سب برے کی رپورٹ نہیں ہے. کچھ چیزیں اس حکومت نے اچھی بھی کی ہیں اور اس حکومت نے جو سٹیپس لیے ہیں ان کی وجہ سے کچھ چیزیں اچھائی کی طرف بھی جا رہی ہیں. فی الحال رانا مبشر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.